नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम शुरू करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 9वां सिपारा शुरू होता है। क़ालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, उनकी कौम के मुतकब्बर सरदारों ने कहा, ए शुएब, हम आपको और जो आपके हमरा ईमान वाले हैं इनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या ये कि तुम हमारे मजहब में फिर जाओ। शुएब ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे मजहब में आ जाएं? गो हम इसको मकरूह ही समझते हैं। अब यहाँ पे देखें कि पहले हजरत उनकी लूत की बात की गई और यहाँ पे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है। तो यहाँ मदियन की तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजे जाने का जिक्र है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे मदियान थे जो आपकी तीसरी बीवी कतूरा से पैदा हुए थे और अहले मदियन इन्हीं की नस्ल में थे और ये कौम बहरे अहमर के साहिल में आबाद थी और ये खुद अल्लाह को मानते थे और अपने आप को दीन हनीफी का पैरोकार करते थे। लेकिन अपने वक़्त के मुसलमान होने के बावजूद इन लोगों में जो बातें आम हो गई थी, जिसमें हम देखते हैं कि नाप-तोल की कमी हो गई थी और और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 500 साल बाद बिगाड़ आया था। और किसी भी पैगंबर की कौम में बिगाड़ उस वक़्त आता है जब वो अपने पैगंबर की तालीमात को भूल जाते हैं, दीन में खुद साख्ता बातें शुरू कर दी थी और ये अल्लाह की किताब से दूर हो गए थे और दीन के नाम पे बहुत से ऐसे काम करने लगे थे जो असल दीन का हिस्सा नहीं थे और इनका जो मोस्टली मुझे लगता है ये भी आजकल के ज़माने की बात की जा रही है। क्योंकि ये क्या करते थे, ये लोगों को सताने के लिए ये रास्ते में बैठ जाते थे और ये क्या था कि जैसे कुरैशी मक्का करते थे, ये दीन के रास्तों में बैठ जाते थे। इस राह में लूट मार करते थे और लोगों का माल गज़ब कर लेते थे। तो ये देखें कि ये आजकल के भी हालात में यही चीज़ चल रही है जो कौम शुएब की थी, ये नाप-तोल में कमी और ये जो लूट-मार करना, अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुराइयों से बचाए, आमीन। आयत नंबर 89। हम तो अल्लाह ताला पे बड़ी झूठी तुहमत लगाने वाले हो जाएँगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाएँगे। इसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमको इससे निजात दी, हमसे मुमकिन नहीं कि तुम्हारे मज़हब में फिर आ जाए। लेकिन हाँ, ये कि अल्लाह ताला ही ने जो हमारा मालिक है मुकद्दर किया हो। हमारे रब का इल्म हर चीज़ पर हर चीज़ को मुहीत है। हम अल्लाह ही पे भरोसा रखते हैं। ए हमारे परवरदिगार, हमारी और हमारी कौम के दरमियान हक के मुवाफ़िक फैसला कर दे और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। इनकी कौम के काफ़िर सरदारों ने कहा, अगर तुम शुएब की राह पे चलोगे तो बेशक बड़ा नुकसान उठाओगे। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर अपने आबाई मज़हब को छोड़ दिया, नाप-तोल में कमी ना करना, ये इनके नज़दीक खसारे वाली बात थी। बस इनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में ऊंधे के ऊंधे रह गए। अल्लाह माफ़ करे। अब सूरे अवाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि अज़ाब में सारी चीज़ों का इज्तिमा था, यानी कि साए वाले दिन इन पे अज़ाब आया। पहले बादल इन पे साया के जिसमें शोले, चिंगारियाँ और आग के भभूके थे। फिर आसमान से सख्त चीख आई और ज़मीन से भौंचाल जिनसे इनकी रूहें परवाज़ करी और बेजान लाशें होके परिंदों की तरह घुटनों में मुँह दे के ऊँधे रह गए। यानी कि इतना बड़ा क्राइम है। और ये आजकल हमारी उम्मत का जिसको कहते हैं ना न्यू नॉर्मल क्राइम है। नाप-तोल में कमी करनी, धोखाधड़ी करनी और लूटना, डाके डालना, चोरी करना। आप देखें कि हम अपने घरों में जो है महफूज़ नहीं है। घरों का दरवाज़ा ज़रा बंद रह जाता है। हमारे बच्चे अगर लॉन में निकल जाते हैं तो हमारे दिल में धड़का लगा रहता है कि कोई उन्हें उठा के ना ले जाए। इवन अगर मैं अपने घर की गैराज की बात करूँ, पाइप्स पड़े हों, कोई चीज़ पड़ी हो, लगता है कि कोई भी आएगा और उसको चोरी करके ले जाएगा। तो ये हालात हैं। तो ये कौम शुएब के साथ भी थे और यही आजकल हमारे हालात भी हैं। तो हमें डरना चाहिए, अल्लाह ताला हमें वाक़यात क्यों सुना रहा है कि अल्लाह की नाफ़रमानियों से बाज़ आ जाएँ, वरना अल्लाह की पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह कुन कहेगा तो वो अज़ाब आ जाएगा। तमाम फ़िज़िकल, केमिकल जो एक्शंस, रिएक्शंस हैं वो अल्लाह ताला के काबू में है और यही चीज़ें हमारे खिलाफ भी हो सकती हैं। आयत नंबर 93। उसी वक़्त शुएब उनसे मुँह मोड़कर चले और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकाम पहुँचा दिए, मैंने तुम्हारी खैर-ख्वाही की, फिर मैं इन काफ़िर लोगों पे क्यों रंज करूँ? हमने हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहाँ के रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ में ना पकड़ा हो ताकि वो गिड़गिड़ाएँ। यानी कि कहा जा रहा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो अल्लाह से माँगे, रुजू करें, तौबा करें।
آیت نمبر 95، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی۔ یہاں تک ان کی خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں جہاں تک وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ منافق کی مثال گدھے کی طرح ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کے مالک نے اس کو کس لیے باندھا ہے اور کس لیے چھوڑا ہے۔ وہ کسی تکلیف سے سبق حاصل کرتا ہے اور نہ خوشحالی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ تو اسی طرح جن قوموں کو تباہ ہونا ہے وہ ان دو طرح کے حالات میں آزمائے جانے کے باوجود سبق نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ انسان پہ آزمائشیں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کا دل نرم ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن جو اسے سبق نہ پکڑے تو اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بھی خوب ڈھیل دیتے ہیں، اور جسے بھٹکانا ہے بھٹک لے، آخر کار اسی کی ایونچولی ضرور پکڑ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومنوں کا معاملہ اس کے برعکس بیان فرمایا ہے کہ وہ آرام اور راحت ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تکلیف پہنچنے پہ صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں کنڈیشنز میں، راحت اور دکھ میں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جج کرتا ہے کہ میرے بندے کا رویہ کیا تھا، کمپلیننگ تھا یا وہ شکر کر رہا ہے۔ آیت نمبر 96، اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں؟ اللہ تعالیٰ کتنا کلیئر ہمیں مینشن کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ ایکچولی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دین کی طرف آئیں گے تو مشکلات ہی مشکلات ہیں، قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ابتدا میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور تقوی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو خوشحالی دے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت اللہ بندے پہ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ آیت نمبر 98، کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت وہ اپنے کھیلوں میں مشغول تھے؟ کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ سو اللہ کی پکڑ بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو، اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں، ہم ان کے دلوں پہ بند لگا دیں، پس وہ نہ سن سکے؟ اور ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کریں، ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کی انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کافروں کو دلوں پہ بند لگا دیتا ہے، بس وہ نہ سن سکے۔ ان بستیوں کے کچھ قصے، اچھا آیت نمبر 102، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا، ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے اب چھٹا قصہ آ رہا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کے فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے دو بڑے مقصد تھے، ایک فرعون اور اس کی قوم کو حق کا پیغام دینا، ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، اور دوسرا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی اور اس کے ظلم سے نجات دلانا۔ مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا، سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ فرعون کے معنی سورج دیوتا کے ہوتے ہیں، سورج دیوتا کا اوتار یا بڑا دیوتا، یا ان کا بڑا دیوتا تھا سورج، جسے را کہتے تھے، اور بادشاہ وقت کو اس وقت کا اوتار کہتے تھے، اس لیے اس کا لقب فاریا تھا۔ تو عبرانی میں فاریا اور عربی میں فرعون، تو یہ ہر تخت نشین کو فرعون کہا کرتے تھے۔ ایکچولی جو اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو غلامانہ زندگی سے آزاد کرانا چاہتے تھے، تو غلامانہ زندگی کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو افراد میں عزم و ہمت کی روح جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لوگ ذلت پر قناعت کر لیتے ہیں، اور دوسرا کسی بلند نصب العین کی طلب میں کوشش سے جی چراتے ہیں۔ یہ ایسی ہے نا کہ ابھی بھی ہم برے صغیر پاک و ہند، ابھی تک ہم انگریزوں کی غلامی کے انڈر ہیں، ابھی بھی ہمارے اندر وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اس قوم کو فرعون کی اور بنی اسرائیل کے واقعے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بھی قوم جو تھی غلامی کے انڈر رہ کے، ان کے اندر عزم اور ہمت کم ہو چکی ہوئی تھی، اور یہ بلند نصب العین سے یہ جی چراتے تھے، کاہل ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسرسائز کروائی تھی، جن کو 40 سال صحرائے نودی میں رکھا تھا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا۔ سو دیکھیں ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے فرمایا اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی شایان ہے بجو سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات منسوب نہ کروں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل
کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے تو اس کو اب پیش کیجیے اگر آپ سچے ہیں۔ بس آپ نے اپنی عصا ڈال دیا، سو دفعتاً وہ صاف ایک اسلحہ بن گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، سو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قوم فرعون میں جو لوگ سردار تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یعنی کہ معجزے دیکھ کے ایمان لانے کے بجائے فرعون کے درباریوں نے اسے جادو قرار دیا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے جس کا مقصد تمہاری حکومت کو ختم کرنا ہے۔ آیت نمبر 110، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیجیے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کے حاضر کر دیں، اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور تم مکرم لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان سحروں نے عرض کیا اے موسیٰ، ہاں آپ ڈالتے ہیں یا ہم ہی ڈالیں؟ موسیٰ نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ پر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی، ان پہ ہیبت غالب کر دی گئی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔ ایکچولی یہ صرف وہ والا پارٹ میں آپ کے ساتھ مینشن کرتی ہوں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، جب وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کو کلام کیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے دیے تھے۔ ایک یہ تھا کہ جب آپ ہاتھ گریبان سے نکالتے تھے تو وہ بہت چمکتا ہوا نکلتا تھا، اور ایک آپ کو لاٹھی دی تھی جو آپ زمین پہ ڈالتے تھے تو اسلحہ بن جاتا تھا۔ تو جب آپ یہ 2 نشانیاں لے کے فرعون کے پاس گئے، اس کو وحدانیت کا پیغام دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نجات دیں، تو جس پہ فرعون نے کہا، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس نے کہا کہ یہ تو اس نے جادو دکھایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک سنت رہی ہے کہ جو جیسا معاشرہ ہوتا ہے اسی طرح کے معجزے اس وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ جادوگری کا چرچا تھا، اس بندے کو معتبر اور معزز سمجھا جاتا تھا جس کو بہت جادو کے کمالات آتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے، جو معجزے تھے وہ جادو نہیں تھے۔ اور جب یہ یہاں فرق بتانا تھا کہ جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے، تو یہاں پہ فرعون نے اعلان کر دیا کہ تمام شہر کے جو ہے سارے علاقوں جتنے بھی جادوگر ہیں وہ آئیں اور یہ حضرت موسیٰ کے جادو کا توڑ نکالیں، جس پر یہ اعلان ہوا کہ کھلے میدان میں یہ جو ہوگا مقابلہ ہوگا، جس میں سارے دیکھ لیں کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہاں اکیلے اور ان کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں جادوگر تھے، اور انہوں نے پوچھا کہ پہلے کون مقابلہ شروع کرے گا؟ تو آپ نے اللہ کے حکم سے کہا کہ پہلے آپ ڈال دیں۔ تو تمام جادوگروں نے اپنی رسیاں، اپنی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں زمین پہ ڈالی، تو وہ میسمرائزیشن جس طرح کہتے ہیں، نظر بندی ہوئی، تو لوگوں کو لگا کہ ہزاروں لاکھوں سام جو ہیں وہ میدان میں گھوم رہے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کے حکم سے جب آپ نے وہ اپنی عصا، اپنی لاٹھی جب ڈالی، تو وہ جو ان کی جو تھی وہ کیا بن گئی؟ ایونچولی وہ ایک اسلحہ سے ہوتا وہ پورا بڑا ایناکونڈا سا بن گیا، اور اس نے ان کے تمام سانپوں کو نگل لیا، جس پہ وہ جو وہاں کے اس وقت جو دیکھ رہے تھے، جو جادوگر تھے، انہوں نے فوراً سجدہ کر لیا اور وہ فوراً مان گئے کہ یہ ہمارا تو جادو تھا، یہ معجزہ تھا۔ اور وہ ایمان لائے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پہ، جس پہ فرعون کو بہت غصہ آیا کہ میری اجازت کے بغیر تم لوگوں نے کیسے ایمان لیا ہے؟ اور یہاں پہ جادوگروں کو یہ بھی تھا کہ اگر ہم جیت گئے، کیونکہ فرعون نے ان کو وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ ان کو مقرب لوگوں میں داخل کر دیں گے، ان کو بہت انعام و اکرام دیں گے۔ آیت نمبر 15، ان سحروں نے عرض کیا ہے موسیٰ علیہ السلام، ہاں آپ ڈالیے، ہم ہی ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ بس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی، ان پہ ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا۔ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجیے، سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پہ، جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگے تم موسیٰ پر ایمان لائے ہوئے بغیر اس کے میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ سازش تھی جس پہ تمہارا عمل درآمد ہوا اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی لٹکا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ بروٹیلٹی میں فرعون جو ہے بہت زیادہ ظالم اس لیے تھا کہ اس نے سولی بھی اسی نے انوینٹ کی تھی، یعنی کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم میں
کون سا ایپ دیکھا ہے؟ بجوس کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے جو ہمارے پاس آئے. اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما. آمین. ہماری جان حالت اسلام میں نکال. آمین. اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے؟ وہ ملک میں فساد کرتے پھرے، وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہے. فرعون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کریں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے. ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے. موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اے اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو. یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی. اب یہ وہ کہنے لگے کہ آپ نے تو ہمیں کبھی سکھ ہی نہیں دیا، ہم تو ہمیشہ پرابلم ہی میں رہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو تسلی دی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا. یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ طرز عمل دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا اور پھر تمہاری آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوگا. ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے آزمائے جا رہے ہو، پھر انعام و اکرام کی بارش ہوگی اور اختیار اور اقتدار سے بہرہ مند ہو کے تمہیں آزمایا جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پہ تمہیں آزمایا جائے گا، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی. ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کمی پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ نصیحت قبول کرے. سو جب ان پہ خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے. اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے. یاد رکھو ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے اور یوں کہتے کیسی بات ہمارے سامنے لاؤ، ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 یکے بعد دیگرے عذاب بھیجے. ہر عذاب آتا وہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، ان سے دعا کرواتے، وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن اس کے بعد پھر نافرمانی کرنے لگتے، پھر اللہ تعالیٰ دوسرا عذاب بھجواتے. تو آیت نمبر 33 میں ہے کہ پھر ہم نے ان پہ طوفان بھیجا. اب آپ یہ دیکھیں یوں نہیں لگتا یہ بھی بالکل آج کل کے حالات کے مطابق ہے؟ آج بھی اس وقت دیکھیں ہمارے اوپر کیا چیز کا عذاب ہے. پہلے ایک زمانے میں ایڈز کا عذاب تھا، ڈینگی کا، پھر آپ دیکھیں ہیپاٹائٹس کا عذاب ہے آج کل. کینسر دیکھیں کتنے زیادہ پیشنٹس ہیں. پہلے کہ ونس ان بلو مون کبھی نظر آتا تھا یہ کینسر کا پیشنٹ ہے. اتنے زیادہ کینسر کے پیشنٹس ہیں. دہشت گردی کا عذاب ہے، ولگیرٹی کا عذاب ہے، زنا کا، ریپ کا عذاب ہے، کورونا کا عذاب ہے، موبائل میڈیا وار کا عذاب ہے، ہومو سیکشوالٹی کا عذاب ہے، مہنگائی کا عذاب ہے. آج دیکھیں آج کل ایک روٹی کی قیمت کیا ہے. یہ تمام عذاب ہیں. اب ان عذابوں کے بعد بھی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ وارننگ بھیج رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہم سنبھلیں گے نہیں تو کیا ہے؟ عذاب تو یقینی ہے. تو اسی طرح ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے موجے تھے. سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ. طوفان سے مراد ہے کہ سیلاب یا کثرت بارش جس سے ہر چیز غرق ہو جاتی تھی، یا کثرت اموات مراد ہے جس میں ہر گھر میں ماتم برپا ہو جاتا تھا. دوسرا عذاب ٹڈی کو کہتے تھے. ٹڈی دل کا حملہ ہوتا تھا، فصلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے. یہ ٹڈیاں ان کے غلوں اور پھلوں کی فصلوں کو کھا کے چٹ کر جاتی تھی. تیسرا عذاب کمل تھا. کمل سے مراد جوئیں ہیں جو انسان کے جسم، کپڑے اور بالوں میں ہو جاتی ہیں، یا گھن کا کیڑا ہے جو گلے میں لگ جاتا ہے اور اس کو ختم کر جاتا ہے. پھر اسی طرح مینڈک کا عذاب تھا. مینڈک جو تھا جو پانی جوڑوں چھپڑوں میں ہوتا تھا، یہ ان کے کھانوں، بستروں، غلوں میں ہر جگہ پایا جاتا تھا، جس سے ان کا کھانا پینا سونا آرام حرام ہو گیا تھا. پھر خون کا عذاب تھا کہ پانی کا خون بن جانا یا پانی پینا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا تھا. یا بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ خون سے مراد نکسیر کی بیماری تھی، یعنی کہ ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہو گیا تھا. تو یہ کھلے کھلے جدا جدا موضے تھے جو وقفے کے پاس ان کے پاس آتے رہے. ایک عذاب آتا تو ان سے تنگ آ کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، ان سے دعا کرواتے. جب وہ ٹل جاتا تو ایمان لانے کی بجائے پھر کفر اور شرک میں جم جاتے. پھر دوسرا عذاب آتا اور وقفوں سے 5 عذاب آئے. پر وہ اتنی واضح نشانیوں کے بعد بھی ایمان کی دولت سے محروم رہے جو اس وقت آج ہماری امت کا ہو رہا ہے. اور جب ان پہ کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے گا جس کا
اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوری عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین سے پورب پچھم کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے بڑی برکت رکھی تھی۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل کے علامات کا ذکر ہے۔ یہاں زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم کرے، جہاں اللہ تعالیٰ نے امالکا کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا تھا۔ شام میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے وفات کے بعد اس وقت گئے جب حضرت یوشع بن نون نے امالکا کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کر لیا تھا، اور زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھی تھی، یعنی کہ شام کے علاقے میں جو بکثرت انبیاء کا مسکن اور مدفن رہا ہے، وہاں بے انتہا شادابی تھی، خوشحالی تھی، ظاہری باطنی دونوں قسم کی برکتیں تھی، اور زمین مالا مال تھی۔ اللہ تعالیٰ آج بھی اس زمین کو اسی طرح بابرکت رکھ دے۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو حافظ و نافذ اللہ تعالیٰ ان کی نگہبانی کر لے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ بہت قتل خون فساد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔ اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ آج بھی یہ دیکھیں بہت صبر کر رہے ہیں۔ سورہ قصص میں آتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان پہ احسان کریں جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور ان کا پیشوا بنائیں اور ملک کا وارث کریں، اور ملک میں ان کی قوت اور طاقت دیں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دے جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور یہ افضل احسان اس صبر کی وجہ سے جس کا مظاہرہ انہوں نے فرعونی مظالم کے مقابلے میں کیا۔ ہم نے فرعون کے اور ان کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو، جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے، سب کو درم برہم کر دیا، تباہ کر دیا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزروا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسے مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں؟ حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پہ فوقیں دی، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا، جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور 10 رات مزید سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا، اور موسیٰ نے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے وقت پر آئے، ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کو صرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے ان پہ تجلی فرمائی تو تجلی سے ان کے پرخچے اڑا دیے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں کو تم کو امتیاز دیا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پہ ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیلات ان کو لکھ کر دے دی، یعنی کہ تورات جو تھی ریٹن سٹیٹمنٹس تھی اللہ تعالیٰ کی۔ تم ان کو ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پہ عمل کرے۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھاتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگزشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر تم نشان دیکھ لو، اگر تمام نشان دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر یہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کا اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل ہیں۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش
آنے کا جھٹلایا، ان سب کے کام غارت ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا تھا وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا، نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو غصے اور رنج سے بھرے ہوئے فرمایا تمہیں میرے بعد کی بری بات جانشینی کی ہے کیا؟ اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلد سے تختیاں ایک طرف رکھتی اور اپنے بھائی کا سر پکڑا اور ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا، قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالے، تو تم مجھ پر دشمنوں کی مت ہنسو اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب میری خطا معاف فرما، میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ جو واقعہ ہے یہ واقعے کا وہ کانٹیکسٹ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب انہوں نے دریا کراس کیا تو جب وہاں پہ یہ جب رہنے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے جب کوہ طور پہ بلایا تو اس زمانے کے ان کے جو وہاں کے جو لوگ تھے 70 ایلیٹ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جب تک یہ جو جس اللہ کی طرف تم بلا رہے ہو اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ان کو اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے گئے، وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تو پہاڑ سرما سرما ہو گیا اور یہ لوگ سب جو تھے وہ مارے گئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور جب وہ ہوش میں آئے تو وہ بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ لوگ فوت ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی جو تھی عزت رکھی اور ان لوگوں کو ان 70 لوگوں کو زندہ کیا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ میں ان کو لے کر آیا ہوں تو ان کو میں حفظ و امان ان کو واپس لے کے جاؤں۔ لیکن پیچھے سے کیا ہوا کہ آپ نے حضرت ہارون کو اپنے بھائی کو اپنے قوم کے پاس ایسا محافظ چھوڑ گئے تھے کہ لوگوں کو شرک میں انوالو نہ کرنا، لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ ایک جادوگر تھا سامری، اس نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا اور ان سے زیور لے کر ان کو پگھلا کر ایک بچڑا سا بنا دیا اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی جو تھی وہ ڈال دی اور اس پہ اس نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ باتیں کرتا ہے اور یہ تمہیں نفع نقصان پہنچائے گا۔ تو لوگوں نے پیچھے سے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کوہ طور سے تو پھر آپ نے جب اپنے بھائی سے، یہاں پہ بڑا خوبصورت ایک ہے کہ اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے، یعنی کہ بڑے پیار سے ان سے پوچھا کہ تم نے ان کا خیال کیوں نہیں رکھا، جس پہ ان کے بھائی نے بڑے پیار سے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ لوگ تو میری جان کے در پہ ہو گئے تھے اور میں نے تو ان کو بہت دفعہ شرک سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر تھیں اور ان کا رزلٹ لیٹر آن تھا، اور یہ ایک ٹیلی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایسی جگہ پہ تھے، ایسی دیوار پہ تھے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آزمائش کی تھی اور جس میں وہ دونوں جنت اور جہنم دونوں کو دیکھ کے وہ پریشان ہو رہے تھے کہ تڑپ ہو رہی تھی کہ جنت میں جائیں اور جہنم کی ہولناکیوں سے ڈر رہے تھے۔ پھر ہم نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو تھا وہ ہم نے پڑھا اور جس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 کام لے کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، ایک تو بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کراؤ اور فرعون کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزے بھی عطا کیے تھے۔ پھر ایک مقابلہ ہوا جس میں جادوگروں نے اپنے جادو ڈالے اور آپ نے اللہ کے کرم سے اپنی لاٹھی ڈالی اور ان کے سارے جو شوبدہ بازیاں ان کے جو جادو تھے وہ نیست و نابود ہو گئے اور حق جو تھا واضح ہو گئے، جس سے دیکھ کر جو ساحر تھے، جادوگر جو تھے، جو پوری اس کی فرعون کی قوم کے جمع ہوئے تھے، انہوں نے سجدہ کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، جس پہ فرعون کو بہت غصہ چڑھا اور اس نے کہا جس پہ اس کی بروٹیلٹی بتائی گی کہ اس ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت پہ اس نے کٹوا دیا، سولی پہ چڑھا دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے وہاں سے بحفاظت نکل پڑے اور جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب جب اس دریا کو پار کر لیا
اور یہاں پہ بھی بنی اسرائیل پہ بہت اللہ تعالیٰ نے نوازشیں کی، انعامات کیے، بادلوں کا سایہ، من و سلوہ، ان کے جو کپڑے تھے ان کی سائز کے ساتھ ساتھ بڑھتے تھے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ نوازشیں کی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس کس طرح سے 5 عذاب کے بعد دیگرے آئے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے، اور وہ عذاب جب ہٹ جاتا تھا تو پھر نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور پھر دوسرا عذاب اسی طرح آ جاتا تھا۔ پھر اسی طرح وہاں ان کے جو سردار تھے، کوئی جیسے اسکالرس کہتے ہیں کوئی 70 لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اللہ کی وحدانیت کا بتاتے ہیں، ہم اللہ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے پھر ان کو لے کے کوہ طور پر گئے، اور وہاں جب اللہ کی تجلی ہوئی، میں اس واقعے کو بہت ذرا شارٹ کر کے بتا رہی ہوں، اس کا حق تو ادا نہیں ہو رہا۔ تو جب وہاں پہ گئے تو وہ 70 لوگ جو تھے وہ فوت ہو گئے، کیونکہ وہ اس تجلی یعنی کہ جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور اب بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب دیکھا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ دیکھ سکے اپنے رب کو؟ دنیا میں کوئی شخص اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ انسان کی عمر بھی لمیٹڈ ہے، اس کی صلاحیتیں بھی لمیٹڈ ہے۔ تو جو خود لمیٹڈ ہے وہ لامحدود ہستی کو کیسے پا سکتا ہے؟ ہاں، قیامت کے دن انسان تمام اس کی حصے تیز ہو جائیں گی، یعنی کہ جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کو ایسی صلاحیتیں اور ایسی طاقت بخشی جائے گی کہ وہ سبحان اللہ وہ اپنے رب کو دے سکے گا، اور یہ صرف وہاں پہ ممکن ہوگا۔ جو تھا پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو پیچھے سے جو ان کے لوگ تھے بنی اسرائیل کے، اور جن کے نگران اپنے بھائی حضرت ہارون کو بنا کے گئے تھے کہ ان کا بہت خیال رکھیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے ایکچولی چلتے ہوئے اپنے زیورات ساتھ اٹھا لیے تھے۔ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انسان اپنا علاقہ چھوڑتا ہے کہ ہجرت کرنی پڑے تو لوگوں کی ان کی جو کشش ہوتی ہے، ان کی جو اپنی چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹھا لاتے ہیں۔ تو جب یہ تھی تو وہ زیورات اٹھا لائے تھے۔ تو بنی اسرائیل کی عورتوں نے بھی چیزیں اٹھائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ گئے تو سامری جیسا ایک ہوشیار شخص تھا جس نے لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھایا اور سب کے زیورات اکٹھے کیے۔ اس میں بچڑے کی شکل کا ایک بت بنایا، اور ایسے طریقے پہ بنایا کہ جب اس کے اندر سے ہوا گزرتی تھی تو ایسی آواز آتی تھی جیسے بیل کے بولنے کی آواز آتی، جیسے ریٹلنگ ساؤنڈ ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ لوگ ایسی چیزوں سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جو تھی اس طرح اس نے ان کو بچڑے کی پرستش پہ مجبور کر دیا۔ اور اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو انہیں یہ دیکھ کے بڑا بڑا افسوس ہوا، کہ انہیں لگا کہ شاید میرے بھائی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور جس پر انہوں نے ان سے سرزنش کی، ان سے پوچھا لیکن بات کی وضاحت ہونے کے بعد فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر وہ اپنے نفس کے تابع نہیں ہوتا۔ دیکھیں کہ غصہ ہر ایک کو آتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حق پر آ رہا ہے یا ناحق پر آ رہا ہے۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی وضاحت کے فوراً بعد کیا دعا کرنے لگے، اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو دوسرے مومن سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں۔ جب معاملے کی وضاحت ہو جائے تو لازمی طور پہ دلوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ اگر یہ غلط فہمیاں ہمارے اندر جڑ پکڑ لیں تو پھر دل نرم نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کے خوف میں نہیں ڈوبتا، اسے اللہ کی عبادت کی لذت اور حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کسی بھی طرح سے آپ کا کوئی دل خراب ہے کسی سے، تو جب آپ عبادت میں کھڑے ہوں گے نا تو آپ کے خیالات بھٹک رہیں گے، او ہو فلانے نے مجھے یہ کہا تھا، ہاں اب مجھے ملا تو میں منہ پہ سیدھا یہ سناؤں گی۔ تو پھر ہر اپنے آپ کو اور دوسروں کو معاف کریں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اور آپ دیکھیں پھر عبادت کا مزہ بھی نہیں آتا۔ تو بہرحال کہنے کی بات ہے کہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایک اچھا پرسکون انسان بن کے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کے اندھیروں کو پھر روشنی میں بدلنے کی کوشش کرے، اور دل کی مسلسل صفائی کرتا رہے، نہ صرف ایک دوسرے کو معاف کر کے بلکہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کر کے، خاص طور پہ دوسرے شخص کے لیے سے معافی مانگنے کے بعد اپنا رویہ اس طرح کر لے گویا دوسرے سے کوئی قصور ہوا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ گیو اینڈ فار گیوز، مین گیٹس اینڈ فار گیٹس، تو وہ والا حساب ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تو یہاں پہ یہ جو بات تھی، آگے چلتے ہیں۔
پارہ نمبر 9 ہے، سورہ اعراف ہے اور آیت نمبر 152 ہے۔ بے شک جن لوگوں نے گو سالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کی رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی۔ ہم افطرا پردازوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا مانگتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آیت نمبر 154۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فروغ ہوا یعنی کہ ختم ہوا تو وہ ان تختیوں کو اٹھا لایا، ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی، اور یعنی کہ تورات بھی قرآن کی طرح ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنے قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا، کہیں تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا۔ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پہ قائم رکھے، تو ہی ہمارا خبر گیرا ہے، بس ہم پہ مغفرت اور رحمت فرما، تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔ ابھی وہی 70 آدمیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تو ایکچولی جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشوائی کا جب انکار کیا تو یہ جو 70 آدمی تھے، انہوں نے یہ جو ایلیٹ کلاس تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبات کیے تھے۔ انہوں نے پہلا یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں تورات کے احکام سنائے تو انہیں کام کیسے یقین کر لیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے خود کلام نہ کر لیں، ہم سن نہ لیں، ان کو مانیں گی نہیں، ہم ان کو دیکھ نہ لیں۔ اور اسی طرح ان کو پھر وہ کوہ طور پر لے گئے تھے۔ اب یہ دوسرا ایک سیٹ آف سکالرز کہتا ہے یہ 70 آدمی وہ تھے جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کی جرم عظیم کی توبہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے اور انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ تیسرا سیٹ آف سکالرز یہ کہتا ہے یہ 70 آدمی وہ تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا لیکن اس سے منع نہیں کیا۔ اور چوتھی رائے یہ تھی کہ 70 آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پہ لے جانے کے لیے چنا گیا اور وہاں جا کے انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، جن میں ایک یہ دعا تھی، یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہیں کیا اور نہ آئندہ وہ کسی کو عطا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہیں ہے جس پہ وہ زلزلے کے ذریعے ہلاک ہو گئے۔ بہرحال یہ کچھ 3-4 سبب ہیں اس بات کے پیچھے۔ آیت نمبر 156، اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک خالی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پہ چاہتا ہوں، میری رحمت تمام اشیاء پہ محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا جیسے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے۔ اللہ یہاں پہ اپنی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 157 میں جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پہ حرام فرماتے ہیں، ان لوگوں پر بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے جسے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور وحشی جانور اپنے بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، اور اس نے اپنے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی صرف ایک رحمت کا حصہ ہے جس میں سے ایک ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے۔ اور یہاں پہ بات آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعوت دی تھی اس میں اللہ تعالیٰ بہت سے بوجھ اتارے تھے۔ ایک تو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا تھا، پھر دوسرا یہ تھا کہ حلال چیزوں کا استعمال جائز ہے، جو حرام چیزیں ہیں وہ مضر ہیں، خبائث ہیں، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھے، طیبات کا استعمال کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کیا کیا تھا، وہ بوجھ جو خام خواہ وہ توق جو پچھلی شریعت میں تھے، مثلا نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا، دیت یا معافی وغیرہ نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے، لیکن افسوس اس امت نے اپنے طور پہ رسم و رواج کے بہت سے بوجھ اپنے اوپر لاد دیے ہیں اور جاہلیت کے توق زیب گلو کر لیے ہیں جن سے شادی اور مرد دونوں عذاب بن گئے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے بوجھ ہلکے کیے، مذہب کی بیجا سختیاں ہلکی کی، ناقابل عمل جو تھی وہ بندیاں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے رخصتیں دیں،
ناقابل فہم عقیدے اور اوہام سے نجات دی، اور بیجا تقلید جو ہے اس کو بھی جو تھا ان کو لوگوں کو بتایا کہ کس کی تقلید کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 158، آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے نبی امی پہ جو کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ٹائٹل امی کا لگا آتا ہے۔ امی وہ کہتے ہیں جس کی فارمل ایجوکیشن نہ ہو، تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ معجزہ کیا تھا، یہ قرآن کا معجزہ تھا کہ آپ نے ایک فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی ہوئی تھی، لیکن ایک دم جب اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی تو آپ کے منہ مبارک سے اللہ کی وحی کے جو الفاظ تھے وہ فصاحت اور بلاغت والے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کے الگ الگ جماعت مقرر کر دی۔ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پہ مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر شخص نے اپنی پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا۔ ہم نے ان پہ ابر کا سایہ فگن کیا۔ اب یہاں جیسے پھر وہی بتا رہے ہیں، بار بار بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات بتا رہے ہیں، اور وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ امامت کی تبدیلی ہوئی تھی، قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی، اور وہ کیوں ہوئی تھی؟ بنی اسرائیل کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کس طرح سے اللہ نے نوازا اور کس طرح سے ہر دفعہ انہوں نے نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے امامت جو تھی بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا کیا نعمتیں مانگی جب پانی تھا تو 12 قبیلے تھے، تو ایک اچھی ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ وہ ان کو اوپر 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا۔ ہم نے ان پر ابر کا سایہ فگن کیا، ان کے بادلوں کا سایہ کر دیا، ان کو ترنجین اور بٹیرے پہنچائے، کھاؤ نفیس چیزوں میں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس عبادی میں جا کے رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے اور جھکے جھکے۔ بہرحال یہاں پہ بنی اسرائیل کے انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ 12 چشمے پھوٹ نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ابر کا سایہ فگن کیا، ان کو ترنجین اور بٹیرے پہنچائے، کھاؤ نفیس چیزوں میں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کے رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور چھکے چھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برآں دیں گے۔ بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اسی کلمے کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جب کہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم نے ان کی ہر طرح سے آزمائش کرتے تھے اس سبب کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کی کیوں نصیحت کرتے جن کو اللہ تعالیٰ بالکل پاک لہراتے کرنے ہوئے آ والا رہی ہے ہو، یا ان کھانے لے کو کے دنیا دیکھے۔ سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائے۔ جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے، یعنی کہ جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ اب یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اور میں نے تب ڈیلیبریٹلی اتنا ڈیٹیل سے نہیں بتایا تھا، اور کیونکہ یہاں پہ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل آئی ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اور واقعہ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے لازم کیا تھا کہ سبت کے دن یعنی کہ چھٹی کے دن اس دن یہ کوئی کام نہیں کریں گے، صرف عبادت کریں گے، اور ہم مسلمانوں کو لیے تو اتنی رخصت ہے کہ جمعے کے دن جمعے کے بعد روزگار کے لیے زمین پہ پھیل سکتے ہیں، تو اللہ کا فضل اور رزق تلاش کریں، تو یہ بھی ایک سہولت ہے جو بنی اسرائیل کے پاس نہیں تھی۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت آسان ہے،
بنسبت ان کی شریعت کے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا کہ آپ کوئی کام نہیں کریں گے، لیکن ان کا ایک خاص گروہ تھا جو سمندر کے کنارے آباد تھا اور ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ انہوں نے ایک چال چلی کہ کسی طرح دنیا کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور یہ بھی پتا ہو جائے کہ ہم بڑے اطاعت گزار ہیں، اور سبت کے دن کوئی نہیں کرتے، یعنی کہ ایسا آتا ہے کہ یہ لوگ کرتے تھے کہ جمعے کی شام کو جال ڈال دیتے تھے اور ہفتے کے دن جو مچھلیاں اچھل اچھل کر اوپر آتی تھی وہ جال میں بھر جاتی تھی، اور ہفتے کا دن گزرنے کے بعد وہ جال کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور یوں ہی ہفتے کا دن ختم ہوتا تو یہ ساری مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ اب اصل چیز تو انہیں مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک چال چلی اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسی ہیلا باز اور چالوں سے اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہوتا ہے۔ ایک کام جسے اللہ نے منع کیا اور ناجائز قرار دیا اور جسے کرنا گناہ تھا، تو وہ ہیلے کے ذریعے اسے جائز نہیں بنا سکتے، اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوا، اور یہ بدترین جرم ہے، اور یہی کام آج میں اور آپ بھی کرتے ہیں۔ جب ہم ایک اللہ تعالیٰ جب کسی کام سے منع کرتے ہیں تو ہم خام خواہ یہ جی کیوڈکس کے اوپر وضو جائز ہے، نہیں نہیں دیکھے نا یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ غفور ہے، کوئی بات نہیں جائز ہے جی، پردہ کتنا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم جو اللہ کی بات کو اپنے لاجک سے ساتھ ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور جسٹیفائی ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سمعینا وعطانا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو سنیں اور اس کو عمل کر کے دکھائیں۔ اب ہوتا یہ کہ ان کو جب انہوں نے یہ اتنا بڑا کرائم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اب ہم سوچتے ہیں بندر کیوں بنایا؟ کیونکہ بندر انسان سے ملتی جلتی چیز ہے، ان کی جو جسمانی ساخت ہے وہ بہت کچھ انسانی ساخت سے ریزمبلنس کرتی ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو پیچھے ہمارے ایوولوشن کے وہ جو ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بندر ہی سے نکلا ہے، وہ بندر ہی کی ایک ریفارم شکل ہے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال آپ نے دیکھا ہو کہ بندروں کے اندر مکاری اور ہیلا سازی بہت ہوتی ہے، اور جس طرح کا جرم تھا اسی طرح کی ان کو سزا ملی کہ انسان جب اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور نافرمانی میں فرق نہ کر سکے، بلکہ نافرمانی کے کام کر کے اس پر اطاعت کا خول چڑھا لے اور اللہ کے حکم کو ختم کرے، تو اس کی سزا بھی یہی ہے کہ انہیں جو تھا ان کو مسخ کر دیا جائے، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اور کہتے ان کے 3 گروہ بن گئے تھے، ایک وہ تھے جو ڈائریکٹ براہ راست اس کام میں ملوث تھے، دوسرے وہ تھے کہ غلط کام کر نہیں رہے تھے لیکن خاموش تھے، تماش بین تھے، اور تیسرا گروپ وہ تھا جو غلط کام کرنے والوں کو روک رہا تھا۔ اب جب یہ سزا ملی تو صرف وہ بچائے گئے جنہوں نے برائی سے روکا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک مسلمان کا فرض ہے، میرے اور آپ پر یہ مسٹ ہے۔ اور جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، نکالی گئی ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے، تم برائیوں سے روکتی ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو۔ تو بحیثیت امت یہ ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ برائیوں پر امن چین سے بیٹھے نہ رہیں، برائی سے دور ہونا، تو یہ ایک سارٹ آف بزدلی بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ قوت کی علامت ہے، جس کے پاس قوت ہے تو وہ اپنی قوت کا استعمال کرے، اگر ایسا نہ کر سکے تو اپنی زبان سے اس کو ضرور روکے، اور اگر اتنی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر اپنے دل میں برا سمجھے، اور جو شخص اپنے دل میں برائی کو برا سمجھے تو پھر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ جب ہم برائی دیکھیں تو اس کو ضرور روکیں۔ یہاں پہ پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے غزہ کے مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ عام لوگوں کی حالت نہ ہو جائے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور برے کام کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے کے قابل ہو اور ناراضگی کا اظہار نہ کریں، اور جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے تو پھر اللہ خاص اور عام کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یقین جانے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو حدیث کا جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ لگتا ہے جیسے آج مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایسے ہی نہیں ہو گئے، ہم ایسی بے حس ہو گئے ہیں۔ بہرحال اب تھوڑا سا ایک سٹیپ ہے کہ کیسے پہنچایا جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ ہم برائی ہم لوگوں، اب جب دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا دور تھا اور دین بڑا اسٹیبلش ہو چکا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ بڑی نرمی سے بات بتایا کرتے تھے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے وہ چیز بتایا جاتی تھی۔ تو یہاں پہ
جو स्टेप्स हैं वो ये हैं कि पहले नरमी से बात पहुंचाओ, फिर अगले कदम में स्टेप में दूसरे तरीके अख्तियार करो। तो अमर बिन मारूफ अनिल मुनकर में मुनकर का अजाला करना है, यानी कि मुनकर को हटाना है। अगर आप मुनकर को हटाएंगे और मुनकर को ऐसे तरीके से हटाएं कि इससे हटा के इससे बड़ा मुनकर ना आ जाए, ठीक है जी। तो मुनकर हटाएंगे तो फिर आप भलाई के काम कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 167, और वो वक्त याद करना चाहिए आपके रब ने ये बात बतला दी कि वो उन यहूद पे क़यामत तक ऐसे शख्स को जरूर मुसल्लत करता रहेगा जो उनको सजाए शदीद की तकलीफ पहुंचाता रहेगा। बिलाशुबा आपका रब जल्द ही सजा देने वाला है, बिलाशुबा वो वाकई बड़ी मगफरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। और यहाँ नहायत ताकीद के साथ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो इन पर क़यामत तक ऐसे लोगों को मुसल्लत करता रहेगा जो इनको सख्त अजाब में मुब्तला करेंगे। चुनांचे यहूदियों की पूरी तारीख इस जिल्लत और मस्कनत और गुलामी और महकूमी की तारीख है, जिसकी खबर अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस आयत में दी। आयत नंबर 168, हमने दुनिया में इनकी मुख्तलिफ जमातें कर दी, बाद इनमें नेक थे और बाद इनमें और तरह के थे। हम इनको खुशहालियों और बदहालियों से आजमाते रहे, शायद बाज आ जाए। अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं, अल्लाह ताला फेवरेबल कंडीशंस और अनफेवरेबल दोनों में चेक करता है मेरे बंदे का रवैया कैसा है। आयत नंबर 169, फिर इनके बाद ऐसे लोग उनके जानशीन हुए कि किताब को इनसे हासिल किया, वो इस दुनिया का माल मता ले लेते थे और कहते थे हमारी जरूर मगफरत हो जाएगी। हालांकि अगर इनके पास वैसे ही माल मता आने लगे तो इसको भी ले लें। क्या इनसे इस किताब के इस मजमून का अहद नहीं लिया गया था कि अल्लाह की तरफ बस उसको हक बात के और किसी बात की निस्बत ना करेंगे। उन्होंने इस किताब में जो कुछ था इसको पढ़ लिया और आखिरत वाला घर इन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा रखते हैं। फिर क्या तुम नहीं समझते? और जो लोग किताब के पाबंद हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, हम ऐसे लोगों को अपनी इस्लाह करेंगे, जो अपनी इस्लाह करें सवाब जाया ना करेंगे। और वो वक्त भी काबिल जिक्र है जब हमने पहाड़ को उठा के साइबान की तरह इनके ऊपर मुअल्लक कर दिया और इनको यकीन हो गया, अब इन पे गिरा और कहा कि जो किताब हमने तुमको दी इसे मजबूती के साथ कबूल करो, याद रखो जो है काम इसमें है, इससे तवक्को है कि तुम मुत्तकी बन जाओगे। अब ये देखिए, ये उस वक्त का वाक़या है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास तौरात लाए, इनको अहकाम सुनाए और उन्होंने हिस्बे आदत इसको इग्नोर किया, नाफरमानी करने लगे, तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर पहाड़ बुलंद कर दिया कि तुम पे गिरा कर तुम्हें कुचल दिया जाएगा, जिससे डरते हुए उन्होंने तौरात पे अमल करने का अहद किया। और कहते हैं रफ़ा जबल का ये वाक़या उनके मुतालबे पे पेश आया था कि जब उन्होंने कहा था हम तौरात पे अमल उस वक्त करेंगे जब अल्लाह ताला पहाड़ को हमारे ऊपर बुलंद करेंगे। बहरहाल कुछ लोग होते ना, कुछ लोग मोटिवेशंस के साथ राह रास्त पर आते हैं और कुछ लोगों को दो तरीके होते हैं, या मोटिवेशन और या डरा के। तो डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह समझेंगे और राह रास्त पर आएंगे। अल्लाह ताला इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आयत नंबर 18, और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उनके मुतलिक इकरार लिया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, तो सबने जवाब दिया क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं, ताकि तुम लोग क्यामत के रोज यूं ना कहो कि हम तो इससे महज बेखबर थे। अब कुरान एक ट्रेवल गाइड है जो महद से लेके लहद तक साथ होती है। अब अगर एक बच्चा दुआ ना खाए तो क्या है, आप कहेंगे मत खाओ, हम जबरदस्ती उसका हाथ मुंह पकड़ के उसके गले में दुआ उंडेलेंगे कि ये तुम्हारे हक में बेहतर है, तो ये जुल्म तो ना हुआ, ये खैर ख्वाही हुई। तो अल्लाह भी आखिरी दर्जे तक हमारी खैर ख्वाही चाहते हैं और ऐसी खैर ख्वाही चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी बाय डिफॉल्ट सेटिंग में ये इकरार रख दिया। क्या इकरार रख दिया? इसको अहद अलस्त कहते हैं। और इस आयत की वजाहत के तौर पे अभी बिन काब की एक रवायत है और उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा करके बयान की कि बहरहाल इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करके बता देती हूँ। और ये अहद हजरत आदम की तख्लीक के बाद उनकी पुश्त से होने वाली तमाम औलाद से लिया गया। हदीस में आता है कि अरफा वाले दिन नुमान जगह में अल्लाह ताला ने असलाब आदम से अहद मिसाक लिया, बस आदम की पुश्त से उनके होने वाली तमाम औलाद को निकाला और इनको अपने सामने फैला दिया और उनसे पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा बला शाहिदना, क्यों नहीं, हम सब रब होने की गवाही देते हैं। आप भी सब आप भी यही कह ले बाला शाहिदना। और आप ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा अपनी फितरत पे पैदा होता है, यानी कि दीन फितरत
اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں والدین اس کو مجاسی یا عیسائی بناتے ہیں۔ تو ان احادیث سے جو خلاصہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اپنی اللہ کی پہچان کرا دی تھی، اور یہ پہچان ہمارے لاشعور میں اتار دی گئی تھی، ہمارے بائی ڈیفالٹ سیٹنگ میں ہے کہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ اور دراصل نا یہ تین چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان تھا، ہر انسان کو ہدایت دے دیتا تو جو، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے بعد میں جو حالات، جو جس ماحول میں وہ پلا بڑھتا ہے، اس حساب سے اس کا مذہب یا اس کے عقائد وہ جو ہے وہ چینج ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے تکبر اور ہٹ درمی سے کام لیا اور انہیں پہچان کے باوجود بھی ایمان لانے کی توفیق نہ ہوئی، تو اس لیے ان کو کافر سے تعبیر دیا گیا، اور کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا یا چھپانے والا۔ تو اگر کسی کے پاس پیغمبر نہیں آیا، کتاب نہیں دی گئی، تو پھر بھی ہر شخص کی زندگی میں ایسے واقعات اور حالات ہوتے ہیں جہاں انسان حق کو محسوس کرتا ہے، اللہ کی قدرت کو محسوس کرتا ہے، اور جو لوگ اس حقیقت کو مان لیتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں، تو جہاں کہیں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، انہیں ان کا رب سے تعلق رہتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن میں عہد الست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ کوئی انسان اپنے غلط کاموں سے، خصوصاً شرک کے بارے میں، کوئی تعویل یا حجت نہ کر لے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ سینس ڈال دی۔ اور تیسری بات یہ ہے، اگر یہ سب کچھ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد ہی کروا دیتے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جیسے ہم تھوڑا سا یاد کرا دے تو ہوتا ہے نا، کوئی بات، پکچر یا بات یاد آ جاتی ہے کہ، تو اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی تو آزمائش ہے، اگر یہ میں سب کو ہدایت پہ رکھ دیتا، سب کو یہی بات جو معرفت کی اللہ کی معرفت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اندر رکھ لی ہے، تو پھر کیا ہو جاتا؟ پرچہ آؤٹ ہو جاتا، امتحان نہیں ہوتا، اور یہ واقعات ہمارے تحت الشعور کے بجائے شعور میں ہوتے، تو پھر کوئی امتحان کی غرض ہی نہ رہتی۔ تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں، تو پھر انکار کی گنجائش ہی نہ رہتی۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 173۔ یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا، ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اب یہ جو آیت نمبر 174، ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے تاکہ وہ باز آ جائے، اور ان لوگوں کا اس شخص کا حال پڑھ کے سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ آیت نمبر 175 سے خطاب کا رخ مفسدین عرب کی طرف پھر جاتا ہے۔ جس طرح سابقہ مفسد جماعتوں نے آخری دم تک سچائی کا مقابلہ کیا، اسی طرح اب عرب کے منکرین بھی کر رہے ہیں۔ یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں، ان کی شرارتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اور اس آیت میں عرب جاہلیت کے ایک حکیم شاعر امیہ بن عبداللہ ابی اسلط کی طرف اشارہ ہے، جو غیر معمولی ذہین تھا۔ یہ اہل کتاب کی صحبت میں رہ کے خدا پرستی کے خیالات سے آشنا ہو گیا تھا، اور قدرتی طور پہ ایسے آدمی اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے اتباع حق کی توقع کی جائے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس کو آپ کی فضیلت گراں گزری، اس کو یہ لالچ ہوا کہ وہ خود عرب کا پیغمبر کیوں نہ ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادار کے حق کی توفیق اس سے سلب ہو گئی، اور ہوائے نفس، یعنی کہ خواہش کا، وہ اپنا خواہش کا بندہ بن گیا، اور ہوائے نفس کی پیروی میں یہ محروم و نادار ہو گیا۔ آیت نمبر 176، اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی، اگر تو اسے حملہ کرے تب بھی ہم پہ، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہاں پہ۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ کہتے ہیں نا، دنیا مردار ہے اور اس کو چاہنے والا کتا ہے۔ تو فکر اور نظر کی معرفت کے لیے اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کرنی ہے۔ اور یہاں پہ کتے کی مثال دی گئی ہے، اور پیچھے جو ایک مفسد شخص کا بیان کیا گیا تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں سے تعارض کرو یا نہ کرو، یہ اپنی مفسدانہ خصلت کا مظاہرہ ضرور کرتے ہیں، کیونکہ حق کی مخالفت ایسے لوگوں کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں کتے کی خصلت کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی ہر وقت زبان
جو ہے وہ لٹکتی رہتی ہے اور اس میں سے رال ٹپکتی رہتی ہے، اور جو پتا چلتا ہے کہ ایک اس کے اندر ایک نہ بجھنے والی اس کے اندر ہرس ہے، لالچ ہے، اور پتا چلتا ہے کہ ایسی خصلت کے آدمی کے لیے دنیا کے کتے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی کہ کیا ہے وہ، اگر ہم نے گریڈی ڈاگ، اگر ہم نے بچپن میں کہانی سنی تھی کہ ایک ڈاگی تھا، وہ ایک پل کے اوپر سے جا رہا تھا، تو اس نے نہر میں اپنا عکس دیکھا کہ ایک کتا ہڈی لے کے جا رہا ہے، اور یہ ہڈی لے کے کہیں سے جا رہا تھا، تو اس نے کہا اچھا میں گراؤل کرتا ہوں، باگ کرتا ہوں، تاکہ یہ جو کتا ہے نا یہ بھی، اس کی ہڈی بھی میں لے لوں۔ اور اس نے جب وہ باگ کیا تو اس کی اپنی ہڈی بھی پانی کے اندر گر گئی، جس میں ہم نے کہا کہ لالچ بری بلا ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتے کی یہاں پہ خصلت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس کی ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں اب یہاں پہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے ایک انسان کے ساتھ، آپ دیکھیں ہماری بھی رال ہر وقت ٹپکتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک حدیث قدسی ہے، اگر ایک ابن آدم کو ایک سونے کی پہاڑ یا کچھ ایسا مل جائے تو کہے گا ہاں ایک اور ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو دیکھا رال ٹپکتی رہی، انسان کی بھی رال ٹپکتی رہتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتا لالچ کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں انسان بھی لالچ کرتا ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے اس کی ناک زمین سونگنے میں لگی رہتی ہے کہ شاید کہیں سے کوئی کھانے کی اسمیل آ جائے، اور اگر اس کو آپ پتھر بھی مارے نا تو بھی وہ لپک کر کوئی ہڈی یا روٹی کا ٹکڑا سمجھ کے اس کو پکڑ لیتا ہے، اور توقع اور لالچ میں آ کے زبان لٹکائے ہامتا رہتا ہے، اور وہ ساری دنیا کو پیٹ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر کہیں لاش بھی پڑی ہوئی ہو جو کئی کتوں کے لیے کافی ہو، تو اس کو صرف اپنے لیے مخصوص رکھتا ہے اور چاہے گا کہ دوسرے اس کے نزدیک نہ آئے۔ ایسے نہیں لگتا کہ ہم ایک ایسے انسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی کر رہا ہے، کہ وہ اس کی دنیا بھی کیا ہے، وہ پیٹ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو کتا ہے وہ شہوت فرج، یعنی کہ تمام جسم میں اس کو اپنی شرمگاہ سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اسی کو سونگھنے اور چاٹنے میں مشغول رہتا ہے، اور دنیا پرست انسان کی بھی یہی مثال ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کتا کمزور لوگوں کو اٹیک کرتا ہے اور طاقتور سے ڈرتا ہے، اور بلکہ طاقتور کی خوش آمد کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہم انسانوں کے ساتھ بھی یہ، ہم بھی اپنے سے جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر روب ڈالتے ہیں اور اپنے سے طاقتوروں کی خوش آمدید کرتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کتے کی خصوصیت دیکھتے ہیں، وہ کھڈا کھوتا ہے اور ہڈیاں وغیرہ جمع کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سٹور کرتا ہے، ہم انسانوں کے اندر بھی کتنے سٹور کرنے کا ایک مادہ ہے۔ آپ دیکھیں میں اپنے گھر کو ہی دیکھوں، الماری کھولیں برتنوں سے بھری ہوئی ہے، کپوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، بلینکٹس کے انبار لگے ہوئے ہیں، بیڈنگز کے انبار لگے ہوئے ہیں، کپڑوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، جوتیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہینڈ بیگز کے انبار لگے ہوئے ہیں، سٹور اچھا ڈیکوریشن پیسز کے وہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اب آج کل اور طرح کی سارٹ آف ڈیکوریشن ہے، اب وہ پچھلی ہٹا کے جب وہ پھر اگلی لے کر آتے ہیں تو وہ پچھلی بھی اتنی ڈھیر ساری پڑی رہتی ہے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر ہماری اور کتے کی مماثلت یہاں پہ ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسی مثالیں، کیوں اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دے رہے ہیں؟ کتے کی مثال دے کے جس میں سب کو کتا برا لگتا ہے، تاکہ یہ والی جو کتے کی خصلتیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں، انسان کے اندر تو نہیں آ رہی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتا وفادار ہے، بڑی اس کی وفاداری مشہور ہے، لیکن جب پاگل ہوتا ہے تو اپنے مالک کو کاٹتا ہے۔ تو ہم انسان بھی اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور جب ہم بھی پاگل ہوتے ہیں تو اپنے اللہ سے بے وفائی کر جاتے ہیں۔ کتے کی زبان اور شرمگاہ، اسی طرح انسان کی بھی زبان اور بے حیائی۔ کتے کو انسان ٹرین کرتا ہے اور انسان کو شیطان ٹرین کرتا ہے، اور لالچ کی کوالٹی صرف کتے کے لیے مخصوص نہیں ہے، انسان بھی لالچ کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کتے کی دم ٹیڑھی رہتی ہے، اور انسان بھی جب ہم ضد میں اپنی باتوں میں اڑ جاتے ہیں تو ہم بھی ٹیڑھے کے ٹیڑھے رہتے ہیں۔ کتے کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ چاٹنا شروع کر دیتا ہے، خوش آمد شروع کر دیتا ہے۔ اور ہم انسان بھی جب کسی سے کوئی ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس کی بھی خوش آمد شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس مماثلت سے بچائے۔ آیت نمبر 177، ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اب یہاں پہ پھر بتایا گیا کہ یہاں پہ دل، آنکھ اور کان کا ذکر کیا گیا، یہ اس کو ہدایت کے دروازے کہتے ہیں۔ اگر یہ حق دیکھیں تو حق آپ کے اندر آتا ہے، یہ دل، کان، آنکھ، اور اگر برا دیکھیں تو پھر آپ برائی اپنے اندر سموتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر مثال دے رہے ہیں کہ
یہ کیا کر رہے ہیں؟ چوپایوں سے مثال لے لی ہے، بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اس لیے چوپائے تو پھر بھی اپنا نفع نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہیں، نفع والی چیزوں سے نفع اٹھاتے ہیں، نقصان دینے والی چیزوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اعراض اگنور کرنے والے شخص کے اندر یہ تمیز، یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے مفید چیز کون سی ہے، نقصان دہ کون سی ہے، اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 180، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو معصوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ اب یہاں پہ شرک فی التسمیہ، یعنی کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں اس کی یہاں کنڈیم کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کرو، اور حدیث میں ان کی تعداد 99 ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نام شمار کرنے کا مطلب ہے ان پر ایمان لانا، ان کو گننا، ان کو ایک ایک کر کے بطور تبرک اخلاص کے ساتھ پڑھنا، ان کو حفظ کرنا، ان کا معنی جاننا۔ تو انہی کے ساتھ انشاءاللہ آپ دعا کریں گے اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اور اب انہوں نے شرک کیا اللہ کے ناموں کے ساتھ؟ ایک تو انہوں نے اللہ کے ناموں میں تبدیلی کر دی، جیسے مشرقین نے کیا، مطلب اللہ کے ذاتی نام سے اپنے بت کا نام لات، اور اللہ کے صفاتی نام عزیز سے عزا بت بنا لیا۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کر لیتے تھے جس کا حکم اللہ نے دیا تھا۔ اور تیسرا ان کا کرائم کیا تھا کہ اس کے ناموں میں کمی کر دیتے تھے، یا اسے کہ ایک ہی مخصوص نام سے پکارتے تھے اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھتے تھے۔ یا اللہ کے ناموں کی الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے، الحاد کے معنی ہے کسی ایک طرف مائل ہونا، اور اسی سے لحد ہے جس کو قبر بھی کہا جاتا ہے، تو جو ایک طرف سے بنائی جاتی ہے۔ تو دین میں الحاد اختیار کرنے کا مطلب ہے کج روی اور گمراہی اختیار کرنا۔ تو یہ کیا کرتے تھے الحاد؟ ان میں تعویل یا تشبیہ سے کام لے لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سب سے بچ کر رہو۔ آیت نمبر 181، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور ان کے موافق انصاف بھی کرتی ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں، اس طور پہ کہ ان کو خبر بھی نہیں۔ ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اب یہیں پہ جیسے اللہ کے نام ہے حنان، وہاب، اللہ کے نام غفور، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نام جو ہیں شدید العقاب بھی ہے، اور غفور اہل تقویٰ کے لیے، اور شدید العقاب نافرمانوں کے لیے ہے۔ اب یہ لوگ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساحر، کبھی مجنون، نعوذ باللہ ایسی ایسی چیزوں سے لیبل سے نوازتے تھے۔ 185، اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب بھی آ پہنچی ہو، پھر قرآن کے بعد کون سی بابت یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے۔ اس کے وقت پر اس کو اللہ سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پہ محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ فرما دیجئے میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ضر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا۔ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی اتنا ہی جانتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو انفارم کرتے تھے، اور یہاں پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 17 آپ کے اوپر حملے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد یعنی کہ آپ کو بتایا تھا، آپ کو انفارم کیا تھا، آپ کو کوئی چیز کا پہلے پتہ نہیں تھا۔ حالانکہ بعد جنگوں میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، اور آپ نے فرمائی قوم کیسے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ واقعہ افک آپ کو پتہ نا، جب حضرت عائشہ پہ ایک تہمت لگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پورا 1 مہینہ انتہائی پریشان رہے تھے، اور لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ پہ واضح نہیں کی، آپ جو تھے اس میں پریشان ہی رہے تھے۔ پھر ایک یہودی عورت نے آپ کو دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا، جسے آپ نے تناول فرمایا، اور صحابہ نے بھی، اور حتیٰ کہ بعد صحابہ تو کھانے کی زہریلے پن سے ہلاک بھی ہو گئے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر اس زہر کے اثرات کو محسوس کرتے رہے۔ اور یہ اور بہت سے واقعات ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جیسے کہا تھا کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی مضرت نہ پہنچتی۔ آیت نمبر 189، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کو جوڑا بنایا، تاکہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کر لے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے، اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے، آمین۔ اسی آیت کو وسیلہ بنا کے بہت سی بہنیں مجھے صحت اور صالحہ اولاد کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے کسی دشمن کو بھی محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ زندگی، اولاد اور زندگی کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ ڈالے۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت جو تعلق بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے پہلے انسان بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام بہت 100 سال یا بہت دن ایگزیکٹلی مجھے ٹینیور نہیں پتا کہ آپ تنہا تھے۔ وہ کہتے ہیں نا وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، اور پھر جب آپ تنہا تھے تو ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی پسلی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ہماری جو تھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو پاپولیشن اور سب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پھیلا دی، بنی نوع انسان۔ تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ پہلا جوڑا بنایا مرد اور عورت کا، دنیا میں جو پہلا رشتہ تھا وہ میاں بیوی کا تھا، اور نکاح کے جائز عقد سے یہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ بنایا، اور پھر کیا ہوا، اس جوڑے کا سبب بنایا کہ یہ ایک دوسرے سے انس حاصل کرتے ہیں۔ تو پلیز چیک یور ریلیشن شپ، اپنے دیکھیں کہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے ایک مرد اور بیوی کے ریلیشن شپ میں، اس میں سب سے پہلے جو چیز کی گئی کہ وہ ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ مسئلہ ہی یہی ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو سکون ہی نہیں پہنچا رہے ہوتے۔ جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں کھینچا تانی چل رہی ہوتی ہے، اور عموماً لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں جہاں میاں بیوی میں لڑائی چل رہی ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میاں بیوی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا، اور سورہ روم میں آتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے یا تمہاری جنس ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اس نے پیار اور محبت رکھ دی۔ لیکن یعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جذبات اور کشش رکھی ہے، اور فطرت کے یہ تقاضا وہ جوڑا بن کے پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے قرب و انس حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جو باہمی پیار میاں بیوی کے درمیان میں ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ یونیک قسم کا اللہ تعالیٰ نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بچے جو ہیں، بچوں کی ولادت ہوتی ہے اس پیارے تعلق سے۔ اور پھر یہاں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی یہاں پہ پھر وہی اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ حمل کتنی دیر پیٹ میں رہتا ہے اور کب اس کی ڈیلیوری ڈیٹ ہوتی ہے، اور وہ ناقص العقل ہوتا ہے، وہ صحیح سالم ہوتا ہے، وہ کیا ہے، وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، بد ہے، برا ہے، نیک ہے، کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ شرک قرار دینے سے مراد ہے بچے کا نام ایسے نام رکھنا جیسے امام بخش، پیرا دتا، یا یہ بچہ میں فلاں بزرگ، فلاں پیر، نعوذ باللہ کی نظر کرم سے حاصل ہوا تھا۔ بہرحال یہ جو بچہ ہے جو ہے وہ اللہ کے فضل سے آتا ہے۔ کیا ایسو کو شریک ٹھہراتے ہو جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکے اور خود ہی پیدا کیے گئے ہوں؟ وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے، وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پہ نہ چلیں، تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، ہاں تم ان کو پکارو یا تم خاموش ہو، باقی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو۔ پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا
پورا کر دیں اگر تم سچے ہو. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکے، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں. یعنی کہ اب ان میں سے کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں. مرنے کے ساتھ ہی دیکھنے، سننے، سمجھنے، چلنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اب ان کی طرف سے منسوب یا تو پتھر یا لکڑی کے جو خود تراشیدہ مورتیاں ہیں، یہ یا انہوں نے جو قبروں پہ بنا لی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب ڈھکوسلے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر میری زر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھے ذرا مہلت مت دو. کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ جو تمہارے مددگار ہیں یہ سب مل کے میرے خلاف تدبیر کر لو. یقیناً آیت نمبر 196، میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے. بے شک تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. اور ان کو اگر کوئی بات بتانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں. ان کو آپ دیکھتے ہیں گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے. اب یہاں پہ دائی کی خصوصیات آ رہی ہیں. تو بہرحال یہاں پہ دائی کی خصوصیت آ رہی ہے کہ جو لوگ دین حق کے خلاف یہ جب چیزیں کرتے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایسے جو اتنے ایک اللہ کا جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے دائی، اس کی یہاں پہ خصوصیت بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے ہیں. کہ اس کی تفسیر کے بارے میں حضرت عمر کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان پہ تنقید کرنے لگا کہ آپ نہ پوری عطا دیتے ہیں نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں، جس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے. یہ صورتحال دیکھ کے حضرت عمر کے مشیر حرب بن قیس جو اس شخص کے بھتیجے تھے، حضرت عمر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے خذ العفو وامر بالعرف، یعنی کہ درگزر کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے، اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہے، جس سے حضرت عمر نے درگزر فرمایا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب کا حکم سن کے فوراً گردن خم کر دینے والے تھے. تو بہرحال یہاں پہ بتائی گئی کہ ایسی خصوصیات ہونی چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی خصوصیات جو ہوتی ہیں ہماری زندگی میں کتنی کامیاب ہوتی ہیں اگر ہم یہ ہماری زندگی میں خصوصیات ہو جائیں. اگر آپ یہاں پہ لسٹ پڑھیں نا کہ درگزر، معاف کر دینا، نیک کام کی تعلیم دینا، جاہلوں سے. سم ٹائم ہماری فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جتنا مرضی ان کے ساتھ بحث کرو انہوں نے نہیں بات کو سمجھنا. اگر آپ کا کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو شیطان کے دیکھیں کہ کیا کام کرتا ہے. شیطان کی سازش صرف وسوسے تک محدود نہیں ہوتی، وہ انسان میں نسیان یعنی کہ بھولنے کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے. دراصل مقصد سے یا نیک کام سے ہٹا کے معصیت کے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے. اچھا جی، کہتے ہیں کہ اس کے وسوسے کی اقسام یہ ہے کہ یہ وہ چور ہے جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس سے اپنا حصہ چرا لیتا ہے. وسوسہ ڈال کے انسان سے گناہ کراتا ہے، پھر خود ہی اس کا راز پاش کر دیتا ہے. یہ تہجد سے باز رکھتا ہے اور انسان کے سونے کے بعد اس کے گدی پہ 3 گریں لگاتا ہے جس کو تہجد کے وقت نہیں اٹھنے دیتی. یہ نیکی کے کام سے روکتا ہے. اور یہی انسان اور شیطان کی کشمکش ہے کہ وہ توحید سے انحراف کراتا ہے، بدعت کے راستے دکھاتا ہے، کبائر میں مبتلا کر دیتا ہے، صغائر میں مبتلا کر دیتا ہے، وہاں سے نہیں ہوتا تو مباحات میں فضول اس کا ٹائم ویسٹ کرواتا ہے، اور آخری حربہ افضل عمل سے باز رکھتا ہے، یعنی کہ دعوت حق کے کاموں میں تعویل اور حیلوں کا سہارا وسوسہ اندازی سے تلاش کرتا ہے تاکہ انسان جو ہے نیکی سے دور ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان سے پناہ مانگ لے. آیت نمبر 201. یقیناً جو لوگ خدا ترسے جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یقیق ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جو شیاطین کے تابع ہیں ان کو گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں، بس وہ باز نہیں آتے. اور جب آپ کوئی موضع ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ پر موضع کیوں نہ لائے، آپ فرما دیجئے میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے. یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اور جب قرآن پڑھا جائے، اب یہ قرآن کا ادب بیان کیا جا رہا ہے. کیا کریں؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش ہو رہا کرو، امید ہے کہ تم پہ رحمت ہو. اب یہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو کافر شور مچانا شروع کر دیتے تھے، تالیاں سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے تھے. سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ یہ قرآن
मत सुनो और शोर करो। इनसे कहा गया कि इनकी बजाय अगर गौर से सुनो और खामोश हो तो शायद अल्लाह ताला तुम्हें हदायत से नवाज दे और यूं तुम रहमत अलाई के मुस्तहिक बन जाओ। आयत नंबर 205। और ऐ शख्स अपने रब की याद किया कर, अपने दिल में आजी के साथ और खौफ के साथ और जोर की आवाज के निस्बत कम आवाज के साथ, सुबह और शाम, और अहले गफलत में शुमार मत होना। यकीनन जो तेरे रब के नजदीक हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और इसकी पाकी बयान करते हैं और इसको सजदा करते हैं। ये आयत सजदा के अल्लाह। बहरहाल सूरह इनफाल शुरू होती है। सूरह इनफाल नफल की जमा है जिसके मानी ज्यादा के हैं। ये उस मालो असबाब को कहा जाता है जो काफिरों के हाथ जंग में लगे, जिसे गनीमत भी कहा जाता है। और नफल इसलिए कहा जाता है, ये उन चीजों में से एक है जो पिछली उम्मतों पे हराम था, तो गोया उम्मत मोहम्मदिया पर एक जायद चीज हलाल की गई, या इसलिए कि ये जहाद के अजर है जो आखिरत को जो मिलेगा उससे एक जायद चीज है जो बाद दफा दुनिया में मिल जाती है। अब हम देखते हैं ये सूरत 2 हिजरी में जंग बदर के बाद मदीना तैयबा में नाजिल हुई। इस सूरत में इस्लाम और कुफर की उस पहली जंग पे मुफस्सल तबसरा किया गया, और ये लड़ाई अपनी नौयत की तारीख इंसान की पहली लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों की तरफ से जाहिलियत के तरीकों के बरक्स इस्लाम के जदीद उसूलों पे मबनी इस्लाहात नाफिज हुई थी। और पहले आम लोगों तौर पे लोगों जो थे जो अमल कर रहे थे, यहाँ पे बकायदा एक जाब्ता, जंग का जाब्ता अखलाक का नफाज हुआ, बल्कि जंग के बाद हासिल होने वाले माल गनीमत और उसके तकसीम के कानून की बुनियाद रखी गई। अब ये मैं पहले ही बता देती हूँ ताकि हम इस सूरत को पढ़ लें। अब सूरह इनफाल में शुरू में गज़वे बदर का जिक्र है, और गज़वे बदर तारीख इस्लाम में वो वाहिद जंग है जिसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों के हमरा 3 रमजान मुबारक 2 हिजरी को मदीना तैयबा से बाहर निकले। इनके साथ कुल 2 घोड़े थे जिन पे 2 सवार थे, 70 ऊंट थे जिन पे बारी बारी लोग सवार होते थे। हथियार और सामाने जंग बराए नाम का था, और इनके मुकाबले में कफार की तादाद 950 थी जिसमें 100 घोड़ा था। हर आदमी के पास जरूरी हथियार और सामाने जंग था। ऐसे हालात में मुसलमानों को फतह हासिल करना एक मोजा था, और ये लड़ाई तारीख इस्लाम में संगे मील की हैसियत रखती है क्योंकि अब तक मक्की जिंदगी का पूरा दौर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त आजमाइशों और जुल्म सितम का था। 2 दफा हिजरत हबशा पे मुसलमान मजबूर हुए थे। बिलाखिर कुरैश ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज बिला कत्ल करने की साजिश तैयार की थी। चुनाचे अल्लाह ने मदीना तैयबा हिजरत करने का हुक्म दिया था जिसमें ये आप अपने बेस्ट फ्रेंड हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेके गए थे। और मदीना आने के बाद इनकी साजिशें खत्म ना हुई हत्ता कि लड़ाई पेश आ गई, और इस लड़ाई में कफारे मक्का के बड़े बड़े 70 सरदार कत्ल हुए और 70 अफराद को मुसलमानों ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया। और उधर मुसलमानों के सिर्फ 14 आदमी शहीद हुए, 6 महाजरीन में से और 8 अंसार में से। और ये लड़ाई मक्के वालों के लिए फैसला कुन लड़ाई साबित हुई और उनकी कमर टूट गई। और इसमें ईमान का लेवल बहुत हाई था जो मुसलमानों ने शिरकत की थी। इसमें कुछ 4-5 अल्लाह ताला ने बहुत एक गज़वे बदर वो पहला मार्का था, एक टर्निंग पॉइंट था, और जिसके बाद इंतहाई बेसरो सामानी का समा उनके पास बेसरो सामानी थी। और फिर यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो बहुत गज़वे बदर में एहसानात किए वो कुछ यूं थे कि बारिश हुई। चलिए इंशाल्लाह जहाँ पे आएगा वहां पे बात करेंगे और फिर इसको तफसील से पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल अनफाल। ये लोग आपसे गनीमतों का हुक्म दरियाफ्त करते हैं, फरमा दीजिए गनीमतें अल्लाह की हैं और रसूल की हैं, सो तुम अल्लाह से डरो और अपने बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह करो, अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो। बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे इन आयात में अहले ईमान की 4 सिफात बयान की गई हैं। ईमान वाले तो ऐसे होते हैं जब अल्लाह का जिक्र आता है तो उनके कलूब डर जाते हैं। सोचे हमारे दिल डर रहे हैं जब हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और जब अल्लाह की आयतें इनको पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें इनके ईमान को और ज्यादा कर देती हैं। सुभान अल्लाह। तो क्या ख्याल है, मेरे और आपके ईमान में इजाफा हुआ है? आज देख लें माशाल्लाह 9वां पारा हम पढ़ रहे हैं। और वो लोग अपने रब पर तवक्कल करते हैं। तीसरी खुसूसियत क्या है कि यानी कि तवक्कल करते हैं। तवक्कल का मतलब है कि ज़ाहरी इसबाब अख्तियार करने के बाद अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हैं, यानी कि असबाब से एराज और गुरेज नहीं करते क्योंकि इन्हें अख्तियार करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और जो के नमाज की पाबंदी करते हैं, और चौथी खुसूसियत क्या है, नमाज की पाबंदी करते हैं, और जो
اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، اور اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہو اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ نے تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ثابت کر دے، اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں گے۔ اب یہ جنگ بدر کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے جو 2 ہجری میں ہوئی تھی، اور یہ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر اچانک ہوئی تھی، بے سور و سامانی کی وجہ سے مسلمان ذہنی طور پہ تیار بھی نہیں تھے۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ کچھ یوں آتی ہے کہ حضرت ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکے جا رہا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کا بھی بہت سامان جو تھا ہجرت کی وجہ سے مکہ میں رہ گیا تھا یا کافروں نے چھین لیا تھا، اور کافروں کی قوت اور شوکت کو توڑنا تھا، اس کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پہ حملے کا پروگرام بنایا، اور مسلمان اس نیت سے مدینے سے چل پڑے۔ اور ابو سفیان کو جب اس کی اطلاع ہوئی، چنانچہ اس نے ایک تو اپنا راستہ بدل لیا، اور دوسرا اس نے کیا کیا، مکے میں اطلاع بھجوا دی، جس کی بنا پہ ابو جہل ایک لشکر لے کے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب چل پڑا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو صحابہ کے سامنے معاملہ رکھا گیا، اللہ کا وعدہ بتایا گیا، اور ان دونوں تجارتی قافلے اور لشکر میں ایک چیز تمہیں ضرور حاصل ہوگی۔ تاہم پھر بھی لڑائی میں بعد صحابہ نے تردد کا اظہار کیا اور تجارتی قافلے کے تعاقب کا مشورہ دیا، جبکہ دوسرے صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا، اور پھر اس کے پس منظر میں یہ آیات جو تھیں وہ نازل ہوئی تھی۔ آیت نمبر 9، اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ نے تم پہ اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے، تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، تمہارے پاؤں جما دے۔ اس وقت تو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، اور میں ابھی کفار کے قلوب میں روب ڈال دیتا ہوں، سو تم گردنوں پہ مارو، ان کی پور کو مارو۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب بہرحال اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور جبکہ کافر ان سے 3 گنا یعنی کہ 1000 کے برابر تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کا واحد سہارا اللہ کی ذات تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک خیمہ میں بیٹھ کے جو تھے دعا اور مناجات میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی، اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ یعنی کہ پہلی تو اللہ تعالیٰ نے مدد یہ کی کہ جو فرشتوں کا نزول کیا یہ صرف خوشخبری تھا، دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اللہ یہ جو تعداد ہے یہ سب اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تو صرف ایک کنی کہہ دیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا، جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اونگ طاری کر دی تھی، جن سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شارٹ پاور نیپ سے انسان کتنا فریش ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو پاور نیپ دے دی۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے انعام یہ کیا کہ بارش نازل فرما دی تھی۔ بارش نازل کرانے سے یہ ہوا تھا کہ مسلمان اوپر تھے اور دشمن نیچے تھے، ان کے نیچے ہونے سے ان کے جو تھے وہ کیچڑ ہو گئے، ان کو اپنا پاؤں جمانا مشکل ہو گیا، اور مسلمانوں کے اوپر تھے، ان کی ریتلی زمین تھی، اس میں نقل و حرکت آسان ہو گئی۔ دوسرا، انہوں نے گڑھے کھود کے پانی کو جمع کر لیا تاکہ ان کی طہارت میں آسانی ہو جائے، اور آپ دیکھیں اس سے شیطانی وسوسوں کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے۔ اور پھر یہ تھا کہ پانی جو ہے پھر جنابت کے لیے بھی بڑا ضروری تھا، اور اللہ تعالیٰ وہ پیاسے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو پانی بھی پرووائڈ کیا۔ پھر ایک اللہ انعام یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی جو تھی جب اوپر سے پھینکی
تو وہ کفار کے منہ اور آنکھوں میں گئی، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اور وہ عریش کا وہ خیمہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے تھے، اور یہاں پہ اب مسجد عریش ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے دعا بھی کرتے رہے تھے، توکل بھی تھا، اور اسباب بھی جو تھے انہوں نے پورے کے پورے کیے ہوئے تھے۔ یہ اس بات کے ساتھ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اچھا جی، اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو مقابلہ ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب مسلمان مقابلے والے دن ایک کہتے ہیں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اور ان 7 میں ایک مقابلے والے دن پیٹھ پھیر جانا ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، اور جو شخص ان سے اس موقع پہ پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ مستثنیٰ ہے۔ یعنی کہ ایگزامپٹڈ بتایا گیا کہ پیٹھ پھیرنے سے وہی ہو سکتی ہیں، ایک تو آپ ایک طرف چلے جائیں، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بلکہ پیٹھ پھیرنا نہیں بلکہ جنگی چال ہوتا ہے، اور یہاں آپ پناہ لینے کے لیے آپ وہاں سے موو کر جائیں۔ یہاں پہ یہ 2 جگہوں پہ ایگزامپٹڈ ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ کا بہت ہی بری جگہ ہے۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارا ذرا بھی کام نہ آئے گی، گو کتنی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، اور تم سن لیتے ہی ہو، اور تم لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین جانور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بچا لاؤ، جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے درمیان میں حائل ہو کے مسلمانوں کے دلوں میں موجود خوف کو امن سے بدل دیا۔ امام شو کافی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے کچھ یہ مفہوم بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسے ایک مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جن میں دین میں ثابت قدمی کی دعائیں کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، انہیں جس طرف چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی تھی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اور ایک اور جگہ تھا ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اور اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھ، آمین۔ اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے، اور تم ایسے وہاں سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا اور جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں۔ سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی، اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی، اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو، اور اپنے قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو، اور تم جانتے ہو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہو، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں۔ آیت نمبر نیکسٹ آتی ہے، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہیں، اور اس بات کو بھی جان رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ یہ کیا ہے؟ فتنہ۔ ایکچولی مال اور اولاد ہی کی محبت انسان کو خیانت اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے روگردانی پہ مجبور کرتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے امتحان ہے،
आयत नंबर 29, ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह से डरते रहो तो अल्लाह ताला तुमको एक फैसले की चीज देगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा और तुमको बख्श देगा। और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। अल्लाह से फिर फजल का सवाल मांगते हैं, अल्लाह ताला हम सबको फजल अनायत फरमा दे। और इस वाकये का जिक्र कीजिए जबकि काफिर लोग आपकी निस्बत तस्वीर सोच रहे थे कि आपको कैद कर लें या आपको कत्ल कर डालें या आपको खारिज वतन कर डालें, यानी कि ये तदबीरें कर रहे थे वो। और वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे, अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था। सबसे ज्यादा मुस्तहकम तदबीर वाला अल्लाह है बेशक। अब ये क्या वाकया था कि जो मक्का के रईस थे उन्होंने एक दारुल नदवा में एक वहां पे साजिश तैयार उन्होंने की कि मुख्तलिफ कबीलों के नौजवानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पे मामूर किया, ताकि किसी एक को कत्ल के बदले में कत्ल ना किया जाए बल्कि दियत दे के जान छुड़ाई जाए। चुनाचे इस साजिश के तहत एक रोज ये नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर इस इंतजार में खड़े हुए कि जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपका काम तमाम कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको इस साजिश से आगाह फरमाया। आपने घर से बाहर निकलते हुए मिट्टी की एक मुट्ठी ली और उनके सरों पे डालते हुए निकल गया और किसी को आपके निकलने का पता नहीं चला, हत्ता कि आप गारे सौर में पहुंच गए। तो ये काफरों के मुकाबले में अल्लाह की तदबीर थी जिससे बेहतर कोई तदबीर नहीं कर सकता। और जब इनके सामने हमारी आंखें पड़ी जाती है तो कहते हैं हमने सुन लिया, अगर हम इरादा करें तो इसके बराबर हम भी कह दें। ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलों से मनकूल चली आ रही हैं। और जबकि इन लोगों ने कहा कि ए अल्लाह अगर ये कुरान आपकी तरफ से वाकई है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा, हम पर कोई दर्दनाक अजाब वाकया कर दे। और अल्लाह ताला ऐसा ना करेगा, इनमें आपके होते हुए इनको अजाब दे। अल्लाह इनको अजाब ना देगा इस हालत में कि वो इस्तगफार भी करते हो, यानी कि पैगंबर की मौजूदगी में कौम पर अजाब नहीं आ सकता। और इनमें क्या बात है कि इनको अल्लाह ताला सजा न दे, हालांकि वो लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं, जबकि वो लोग इस मस्जिद के मतवली नहीं, इसके मतवली सवा मुत्तकियों के और अशखास नहीं, लेकिन इनमें अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। एक्चुअली मुशक्कीन अपने आप को मस्जिद हराम का मतवली समझते थे, इस एतबार से जिसको चाहते थे तवाफ की इजाजत देते थे और जिसको चाहते थे इजाजत नहीं देते थे, और मुसलमानों को मस्जिद हराम से रोकते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसके मुतवली तो मुत्तकी अफराद ही बन सकते हैं, ना कि मुशरिक। और अलावाजी इस आयत में जिस अजाब का जिक्र किया है इससे मुराद फतह मक्का है, जो मुशक्कीन के लिए अजाब अलीम की हैसियत रखता था। और इनकी नमाज काबा के पास सिर्फ ये थी कि सीटियां बजाना और तालियां बजाना। ये मुशर्कीन जो होते थे बैतुल्लाह का नंगा तवाफ करते थे और क्या करते थे, तालियां बजाते थे, रक्स करते थे, धमाले डालते थे। नाउज बिल्ला आज भी किसी मिजार या कोई ऐसे पे चले जाएं तो लोग यही काम कर रहे होते हैं और कहते थे यही हमारी नमाज और यही इबादत है, हम नाच नाच के अपने यार अल्लाह को मना लेंगे। नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला। सो अपने कुफर के सबब इस अजाब का मजा चखो। बेशक ये लोग काफर अपने मालों को इसलिए खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह की राह से रोके। सो ये लोग तो अपने मालों को खर्च करते करते ही रहेंगे, फिर वो माल इनके हक में बायसे हसरत हो जाएंगे, फिर मगलूब हो जाएंगे और काफर लोगों को दोज़ख की तरफ जमा किया जाएगा, ताकि अल्लाह ताला नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाकों को एक दूसरे से मिला दे, बस इनके सबको इकट्ठा ढेर कर दे, फिर इन सबको जहन्नम में डाल दे। ऐसे लोग पूरे खसारे में हैं। आप इन काफरों से कह दीजिए अगर ये लोग बाज आ जाए तो इनके सारे गुनाह जो पहले हो चुके हैं सब माफ कर दिए जाएंगे। अगर अपनी वही आदत रखेंगे तो कफार साबिकीन के हक में कानून नाफिज हो चुका है। तुम इनसे उस हद तक लड़ो इनमें फसाद अकीदा ना रहे और दीन अल्लाह ही का हो जाए। अगर ये बाज आ जाएं तो अल्लाह ताला इनके अमाल खूब देखता है, और अगर रूह गर्दानी करें तो यकीन रखें अल्लाह ताला तुम्हारा रफीक है और बहुत अच्छा रफीक है, बहुत अच्छा मददगार है। अब हदीस में आता है कि जिसने इस्लाम कबूल करके नेकी का रास्ता अपना लिया उससे उसके उन गुनाहों की बास पुर्स नहीं होगी जो उसने जाहिलियत में किए होंगे, और जिसने इस्लाम लाकर भी बुराई ना छोड़ी तो उससे अगले पिछले सब अमलों का मुआवजा होगा। जी यहाँ हमारा 9वां सिपारा खत्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।